वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। ईद के बाद खबरें थी कि अपोजिशन अलाइंस बनेगा, एक बड़ा खड़ाक होगा, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, मौलाना शामिल होंगे, दीगर जो स्टेक होल्डर हैं वो अपोजिशन ग्राइंड में शामिल होंगे और हुकूमत को टफ टाइम देने का मतलब जिस तरह की हम बातें करते हैं सारा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ईद की छुट्टी के दौरान हम देख रहे हैं कि बानी PTI से जेल में जो मुलाकातें हुई हैं उनमें मामला कुछ इस तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस तरह है कि वो साइड लाइन होते हुए दिखाई दिए हैं। गंडापुर मिल लिए, बैरिस्टर सैफ मिल लिए, दीगर लोग मिल लिए, लेकिन सलमान अकरम राजा जो खुद लिस्ट बनाने वालों में शामिल थे, बानी PTI के जो अहले खाना हैं उनकी मुलाकातें नहीं हो सकी, शिबली फराज हैं, उमर अयूब है, वो सब लोग नहीं मिल सके। अब ये भी बातें हैं कि कुछ टास्क दिए गए हैं, जो लोग मिले हैं उनको कहा गया है कि आप स्टैब्लिशमेंट द्वारा रब्ता करें, मामला जो राब्ते हैं दोबारा से आप बहाल करें। तो ये पूरी जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो डिवीजन है, जो तकसीम हम देख रहे थे माजी में भी थी, वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। ऐसी जमात जो अंदर से खड़क रही है वो हुकूमत के लिए कोई बड़ा खड़ाक कैसे मतलब कर सकती है, एक सवाल पैदा होता है। दूसरी जानिब इसी सूरत हाल का हुकूमत जो है वो फ़ायदा भी उठा रही है, रिलैक्स भी दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से ईद के मौका पर ईद गिफ्ट के नाम पर बिजली के जो प्राइस हैं वो खासे मतलब कम किए गए हैं। इतने ज़्यादा तो कम नहीं हुए, लेकिन चले एक पेनल्टी समझ लें, थोड़ा सा मतलब आवाम को रिलीफ तो इससे बज़ाहिर मिलता नजर आएगा। ये इन हालात में हो रहा है जब IMF की सख्त जो है शराइत है, मुआशी सूरत हाल आपने देखा माजी में कितनी ख़राब रही, तो लोगों को संभव कुछ ना कुछ रिलीफ इस पूरी सूरत हाल में मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए कोई मसला इस टाइम नहीं है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो केनाल का मामला हो, सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर खाइफ है, उस तरह ऑन बोर्ड नहीं है। जिस तरह आज वहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसा भी हुआ है, वहाँ स्टेज पर किस तरह की बातें हुई और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन केनाल के मामले को लेकर, जिस तरह वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, इसको भी मौजूद में गुफ्तगू बनाएंगे। साथ साथ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने जो सूबे के मामला हैं, टेररिज्म के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से जो खदशात हैं सूबे के, उसका भी तस्करा किया है। इन्हीं तमाम इशू से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अफरान खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। अफरान भाई, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज जिस तरह देख रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के जो मामला हैं, खासा कंसर्न रहा उसके ऊपर। आज CM वहाँ पे कह रहे हैं कि NFC अवार्ड के तहत जो पैसे मिलना थे, जो हमारा राइट मिलना था, वो हमें नहीं मिला है। पार्टा इंतजाम के बाद जो पैसे मिलना थे वफाक की जानिब से वो नहीं मिले, फंड्स की कमी का सामना है। दूसरी जानिब जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने, ये शिकवे जो देख रहे हैं सूबे कर रहे हैं, सिंध भी नाराज़ है, इधर बलोचिस्तान भी सामने नाराज़ नजर आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा भी नाराज़ है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को टेररिज्म की मद में 500 अरब रुपए से ज़्यादा पिछले 10 साल में दिए गए हैं, जिसमें तमाम बाकी सूबे तो उन्होंने अपना कोटे कम करके टेररिज्म के उसके अंदर इनको 500 अरब रुपए दिए हैं। लेकिन जब भी इनसे पूछा जाता है कि आपने वो 500 अरब रुपए कहाँ लगाए हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता। इस हद तक मामला ख़राब है कि ये जो पैसे थे, इसको ये IG के खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिसेंटली एक बयान दिया कि हमारे पास ऐसे वेपन्स ही नहीं है जिससे हम दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। वहाँ पे CTD डिपार्टमेंट जो है इन्होंने एक्सटेंसिवली बनाया नहीं, पुलिस स्टेशन नए बनाए नहीं, इक्विपमेंट इन्होंने नया लिया नहीं। तो सिर्फ ये बता दें कि वो 500 अरब रुपए कहाँ गए, सिर्फ उसकी इतना इसका ये जवाब नहीं है कि वफाक ने हमारे और पैसे देने ताकि आपको और पैसे दें, वो भी खा जाए। सवाल का जवाब ये है कि भाई हमने ये पैसे जो आपने जो 500 अरब रुपए 10 साल के हिसाब से तकरीबन कोई, अगर आप हिसाब किताब एवरेज लगें तो ये कोई 3.5-4 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो ये इतने बड़ी रकम जो है वो गायब है, जिसका कोई हिसाब, जब आज तक मैंने कभी इनके मुंह से उसका हिसाब नहीं सुना। हमेशा ये जवाब मिलता है जी वो हमें फ़लाने फ़ंड में और पैसे चाहिए। तो वो उसका अगर जवाब मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि ये कौम को भी पता चले कि जी वहाँ पे पैसा बड़ा अच्छी तरीके से खर्च हो रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे भी आपस में एक दूसरे के क्या कहते हैं जो एक सूबे का राइट काम किए जा रहे हैं, वो तो उसको मिलना है ना। और फाटा इंतजाम के बाद भी कहा गया था कि 100 अरब रुपया उनको मिलेगा फाटा के हवाले से, उसमें भी चंद अरब मिले, उसके बाद वो मामला भी वहीं का वहीं स्ट्रक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल बाकी जो फंड्स हैं वो उनको अवेलेबल उनको हो जाएंगे। इनको हर साल NFC अवार्ड के तहत जो इनका हक बनता है वो मिलता है। जो उसके अलावा ये जो क्लेम करते हैं कि जी हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, ये क्लेम है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये क्लेम जो ये बना के बहुत ज़्यादा बड़ा ले आए, लेकिन इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है जो रेलेवेंट फोरम्स हैं उसके ऊपर। लेकिन जो इनको एक्स्ट्रा पैसे मिल चुके हैं उसका भी कोई हिसाब होना चाहिए ना। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, DHQ हॉस्पिटल तिमरगरा में 14 करोड़ रुपए के मेडिकल ग्लव्स प्रोवाइड किए गए।
جب اس کا آڈٹ ہوا تو پتہ چلا کہ صرف 60 لاکھ روپے کے وہاں پہ پہنچے ہیں گلوز، باقی سارے ایک کھا گئے. تو اب جہاں پہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ 90% پیسے کھائے جائیں، 95% پیسے کھا لیے جائیں، تو ادھر پھر آپ مجھے بتائیں نا وہ پہلے تو آپ اس بات کا جواب دیں کہ پیسے اتنے کھا کیوں رہے ہیں. چلے اس پہ ڈیفینیٹلی جو رائٹ ہے وہ بھی ملنا چاہیے، لیکن سی ایم کہہ رہے ہیں کہ اگر رائٹ نہیں ملتا ہے، اپریل کی وہ بات کر رہے ہیں، اپریل تک اگر معاملات نہیں بہتر ہوتے تو وہ جناب اپنے صوبے کے جو سرکاری ورکرز ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو لے کر نکلیں گے باہر. مطلب سامو ایک اور احتجاج کی جانب، پہلے وہ سیاسی طور پر لے کر رہے تھے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ابھی وہ انتظامی جو معاملات ہیں اس کو لے کر بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں. بڑا آسان حل یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے ہے کہ اگر پیسے کم ہیں تو علی امین گنڈا پور کچھ پیسے جو ہیں وہ لینڈ کر دیں صوبے کو، کیونکہ اب تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی بہت امیر آدمی ہیں. مطلب جو 50 کروڑ روپے پارٹی کو کبھی دے رہے ہیں، کبھی 4000 کنال زمین بیچ کے پارٹی کو دے رہے ہیں، تو وہ بہت امیر آدمی ہیں. ان سے اپنی فیملی میں اکٹھے کر کے اگر کوئی پیسے کم ہو رہے ہیں تو وہ لینڈ کر دیں صوبے کو. ان کو تو بہت بڑی ابھی آسامی بن چکے ہیں. تو یہ جو بار بار دھمکیاں دیتے ہیں نا، یہ پہلے یہ حساب دیں. یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں افسان بھائی، یہ تو پاکستان کی عوام بھی اکثر کہتی تھی، ملک کے جو بڑے سیاسی خاندان ہیں، ٹاپ 10 پاکستان کے جو ریچسٹ لوگ دیکھیں تو اس طرح کے بہت سے لوگ نکل آتے ہیں کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے یہ لوگ آگے، ان کو آگے آنا چاہیے. چلیں میں یہ والی بات بتا رہا ہوں، یہ تو ریچسٹ نہیں ہے نا. میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 500 ارب روپے کا حساب دے دیں، وہ جواب کوئی نہیں ہے. 1754 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس کا حساب دے دیں. چلیں یہ جواب دیتے ہیں سینیٹر صاحب. ہمایوں صاحب یہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ اور مطلب جو گرجز ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف نوعیت کے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکلی بھی وہاں پہ معاملات ہیں، ابھی انتظامی معاملات چلانے کے لیے بھی مسائل ہیں آپ کے صوبے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ایک چیز تو فار شور یہ ہے کہ ایک جو ہر صوبے کو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، ان سب لوگوں کا ایک طریقے سے ہر ایک شیئر بنتا ہے ہر چیز کے اوپر. اور اس شیئر کے لحاظ سے، اور اگر بعض جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ رائلٹی بنتی ہے، فار ایگزامپل جس جگہ پہ جو چیز بن رہی ہے اس کو رائلٹی بنتی ہے اور اس کو پیسے ملنے چاہیے. اگر کے پی میں لیٹ سے وہاں پہ بجلی جو ہے وہ اس لحاظ سے بنتی ہے تو اس کو ان کی رائلٹی ملنی چاہیے. اگر رائلٹی نہیں مل رہی، فرض کرے وفاق کے پاس رائلٹی نہیں ہے، تو ان لیو آف دیٹ تھنگ کچھ اور کر سکتی ہیں، کہیں کچھ ان کا کچھ اور کر سکتے ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور جو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ 500 ارب روپے جو ہیں وہ مل چکے تھے، اور ان ٹرمز آف یہ ٹیررزم کے پی کو مل چکے تھے. آپ ضرور، آپ کے لوگ ہیں کے پی کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ ضرور کوشچن اٹھائیں. وہاں پہ کوشچن آور ہر جگہ ہوتا ہے، آپ ضرور کوشچن اٹھائیں اور پتہ کریں، آپ کو آفیشیل جواب مل جائے گا. اس میں بجائے ٹی وی پہ آ کے ادھر ادھر کی ہانگنے سے بہتر ہے وہ سوال اٹھا لے، وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر جو ان کا حق بنتا ہے وہ آپ نہ دیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں، اپنے ورکرز کو اپنی جیب سے دے رہے ہیں. آپ لوگ تو پاکستان کی جیب سے پیسے لے لیتے ہوتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گیا کیا نہیں گیا. لوگوں کو کہاں سے ایجوکیشن کے فنڈز آتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. آپ ذرا بے نظیر صاحبہ کی جو انٹرویوز ہیں، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ التوفیق جو ہے اس کا تو آج تک اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ کہتی تھی کہ اس میں کر کے دیکھ لیں ساری چیزیں ہیں. آپ ذرا نکالیں نا اس وقت کا 1990s میں ذرا جا کے نکال کے دیکھیں، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے خیال میں وہ 1999 میں تھا یا 1996 میں تھا کہ جس میں لنڈن میں کورٹ نے التوفیق کے جو فنڈز تھے اس میں سے جو لونز لیے گئے تھے اور جس طریقے سے وہ کیے گئے تھے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حدیبیہ پیپر مل کے ساتھ اس کے سارے چھوڑتے. اور اس وقت ان لوگوں نے وہ جو یہ ایون فیلڈ کے ہیں اس کے لیے تھے. نمبر 2، آپ لوگ بھی اپنی جیب سے نکالیں. آپ تو پاکستان کے سب سے مالدار ترین آپ کے لیڈرز ہیں. وہ لوگ تو اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آؤ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو، وہ ادھر ہی کہتے، وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، وہ لوگ ادھر ہی کہتے ہیں. بازی تو یہ رہا ہے ہمارا، اس طرح کی الزام تراشیاں بھی ہوتی رہی ہیں، ایک عام آدمی بھی اس پہ بات کرتا رہتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے، مطلب دوبارہ سے احتجاج اس بار سیاسی نہیں ہوگا، اس بار انتظامی جو لوگ ہیں ان کو لے کر نکلیں گے سی ایم. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اس وقت پاکستان میں جو ان لوگوں نے ابھی بجلی کا کیا نا، اس وقت پاکستان میں اس 2024 میں جو بجلی جو یوز ہوئی ہے وہ 8.6 گیگا واٹ
यूज़ हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में तकरीबन 14 and 15,000 के करीब हो गई थी। तो दैट मीन्स अच्छा ये वापस चली गई है ऑलमोस्ट टचिंग जो 2010, 11, 12 के ज़माने में। तो दैट मीन्स अच्छा इसका डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो गई है। फिर हम चले जाते हैं पेट्रोल के ऊपर। आज जो बैरल है वो तकरीबन $70 पर बैरल के लिहाज से तहरीक इंसाफ के ज़माने में 115 या $117 के लिहाज से बैरल था। हम तब भी हम लोग 150 रुपए का कर रहे थे, और उसकी वजह एक है, हम लोग लेवी जो है ना 2.9 या 3 रुपीज़ ले रहे थे, ये लोग 70 रुपीज़ प्लस लेवी ले रहे हैं। और आज बैरल जो है सबसे सस्ते जो रेट्स हैं उनमें से एक है, लेकिन आज पेट्रोल तकरीबन 290-294 पे पहुंचा हुआ है। ये सवाल उठता है फिर जो बिजली जो 15 रुपए पे थी या 20-25 रुपए पे थी वो इन लोगों ने 70 तक ले गए। बिजली पे भी आते हैं, 70 से आज इन्होंने 7 रुपए कम किया, तो क्या कमाल कर लिया। पेट्रोल की कीमत ये सारी चीजें डॉक्टर साहब इस पे आते हैं, ये बिजली वाला मामला, इस पे पूरी बात करते हैं। लेकिन ये जो सियासी तौर पे हम मामला देख रहे हैं, जो सूबों के जो कहने के डिफरेंसेस हैं वफाक के साथ, ये एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। सिंध में हम नहरों का मामला देख रहे हैं। चले आमिर साहब एक तो ये बता दें कि जो पूरी सूरत हाल है, हर एक सूबा, बलूचिस्तान देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान देखें मेरी बात सुने, बेसिकली बलूचिस्तान भी मांग रहा है कि उनका हक खाया जा रहा है, सिंध भी मांग रहा है उनका हक खाया जा रहा है, केपी भी मांग रहा है उनका हक खाया जा रहा है। सिर्फ एक पंजाब जो है वो नहीं मांग रहा कि उनका हक नहीं खाया जा रहा। हो सकता है कि पंजाब को ज्यादा दे रहे हो। आपको पता है कि पंजाब में डेफिसिट का था, हालांकि केपी में सरप्लस बजट है, इसके बावजूद ये कर रहे, तो यहाँ हो सकता है ना कि ये एक ही फैमिली जो फेडरल में और पंजाब में हो सकता है वो मिल मिला के किसी और सूबे को ना दे रहे हो और उनसे सारी चीजें ले रहे हो। चलिए आमिर साहब से पूछ लेते हैं, सिंध में हुकूमत भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारे सूबे इनके खिलाफ, सारे के सारे सूबे इनके खिलाफ हैं। ये पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, सिंध भी क्यों खिलाफ होता जा रहा है? नहरों का मामला भी है, एनएफसी के हवाले से भी सुबह हुकूमत बात करते थे। आमिर साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारे पास एक मुत्तफ़िका आइन है और उसके अंदर अगर सूबों के दरमियान कोई मसाइल हो तो उनके हल का तरीका कार भी मौजूद है। लेकिन ये इंतहाई बदकिस्मती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज टेलीविजन के ऊपर आके उन हसास मामलात के ऊपर गुफ्तगू करके और कहीं ना कहीं नफरत और बढ़ रही है। वो मुल्क जो इस वक्त दहशत गर्दी के अफरीत में एक दफा से फिर फंस रहा है और इकोनॉमी हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम दोबारा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हों। और सूबों के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं दहशत गर्दी से वो आपके सामने हैं, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद अगर आप अनरेस्ट क्रिएट करेंगे और एक सूबे के कहने के बावजूद इजलास नहीं बुलाएंगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जो कि आइन कहता है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि फिर यहाँ पे बैठ के अगर कोई एक सूबे का वजीर आला धमकियां देगा कि हम आपके ऊपर हमलावर होंगे, किसी सूबे के अवाम सड़कों पे निकले होंगे और आप उस पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे होंगे, तो ये फिर पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इस तरह चलाना मुश्किल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये बात उठाती है, हम हुकूमत के इत्तेहादी उस तरह से नहीं है, हम कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई हुकूमत के अंदर कैबिनेट में मौजूद नहीं है। ये एक बामरे मजबूरी जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए अगर पीपल्स पार्टी एक साल इलेक्शन के बाद आज तक खामोशी इख्तियार ना करती, पार्लियामेंट को चलने ना देती और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए PMLN की हिमायत का ऐलान ना करती, तो आज बताइए मुल्क किस जगह पे होता। पहले भी ऐसा हुआ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी गई। ठीक है, लेकिन आपकी वफाक का सपोर्ट तो है ना, आपके वोटों से वफाकी हुकूमत कायम है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा माजी में हमने देखा पॉलिटिकल अपने जो अज़ाइम थे गंडापुर उसके लिए निकलते रहे हैं, आप लोग तनकीद करते रहे, लेकिन अब जो इंतजामी मामला हैं, जो राइट की बात है सूबों की, NFC अवार्ड के हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, इस पर अगर वो निकलते हैं, ग्रजेस आप लोगों के भी हैं, सिंध भी खासा वफाक से नाला है बहुत से मामला पर, तो इस पर क्या सपोर्ट करेंगे? इस पर कोई एक पेज पे आ सकते हैं दोनों सूबे आप? देखिए सूबों को एक पेज पे कोई सड़कों पे आके नहीं आना है, सूबों को एक पेज कौमी ये जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है उसमें आना है। प्राइम मिनिस्टर वो इजलास बुलाएं, वफाकी हुकूमत वो इजलास बुलाए, अगर सूबा सिंध के कोई मसाइल हैं वो अपने सामने रखे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वज़ीर आला सिंध बारहा खत लिख कर चुके हैं।
بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ اجلاس بلایا جائے. پھر آئین ایک مدت کے اندر اس اجلاس کے بلانے کا کہتا ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے پھر ہم پہ الزام، دیکھیں ہمارے ووٹوں سے اگر حکومت نہ ہوتی تو یہی تو میں سوال اٹھا رہا ہوں، تو کیا ہوتا؟ ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا کہ اگر ان کے ووٹ زیادہ آئیں اور حکومت بنائیں، ہمیں کیبنٹ میں کوئی پوزیشن نہیں چاہیے. ہم نے پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا کیا کرتے؟ کیا ملک کے اندر انارکی پیدا ہونے دیتے؟ ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیتے؟ ملک کے اندر ویسے حالات پیدا کر دیتے جیسے پہلے 2 اسمبلیاں ٹوٹی اور الیکشنز نہیں ہوئے؟ اب اگر یہ الیکشن کارگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ 1 سال ملک آئیے جو تھوڑا بہت آپ کو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، تھوڑی سی بہتری آئی ہے، تو کیا یہ بھی نہ ہوتی؟ تو دیکھیے سوالات ایک ہوش مندی کے ہیں، ایک جذباتیت ہے. پیپلز پارٹی پھر کہہ رہی ہے کہ سندھ کے عوام ہوں اگر وہ سڑکوں پہ، تو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مسائل سڑکوں کے اوپر حل ہو. پیپلز پارٹی نہ ایسا کرتی ہے. 90 کی دہائی میں بھی پنجاب حملہ آور ہوتا تھا وفاق کے اوپر، سندھ کبھی وفاق کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا پیپلز پارٹی کسی بھی صوبے میں حاکم ہو تو وہ کبھی بھی حملہ آور نہیں ہوتی ہے. ہم یہ پھر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان معاملات کو، یہ پانی کا ایشو بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اس پہ آپ نے اور انڈیا نے جنگیں لڑی ہیں. جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان یہ پانی کی تقسیم کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اس کی یہ جھگڑوں کا، فساد کا، جنگ کی بنیاد ہوتی ہے. اب ایک بڑا صوبہ وہ اپنے پانی کے حقوق کے لیے اگر سڑکوں کے اوپر ہے، اور آپ کی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ خاموشی اگر اسی طرح رہی، اور آئین جو آواز اٹھاتا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو، تو کیوں نہ ہو؟ آپ یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے کیا پنجاب کے کاشتکاروں کو مارنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا جو ووٹر ہے، آپ کا جو سپورٹر ہے، آپ کا جو ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے سندھ میں، وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف شہید ذوالفقار بھٹو کی آج برسی منائی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں جلسہ بھی کیا، آن دا ادر سائڈ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. وہاں کا جو ایک عام آدمی ہے، کسان جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہا ہے، اپنے گرجز جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں حکومت کے سامنے رکھ کے. دیگر جو وہاں کی قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ٹف ٹائم دے رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. چلیں افنان صاحب، یہ تو آپ نے دیکھ لیا خیبر پختونخوا کا ایک معاملے پر تحفظات ہیں، سندھ دوسرے معاملے پر تحفظات ہیں، کیوں نہیں اجلاس بلاتے؟ اور یہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس پہ کہ رستے جدا تو نہیں ہو جائیں گے؟ آل دو کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہ معاملہ چلے نہیں بنے گی نہریں، کہیں نہ کہیں کنسنسس ہو جائے گا، لیکن حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے، یہ شروع جو ہے یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ ہوا تھا. اس کے اوپر ایک پورا نیوز آئٹم رپورٹ ہو چکا ہے، یہ 8 جولائی 2024 کا آپ جا کے دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی اس کے اوپر معاملات ہوئے تھے، اور اس میں کلیئر ان کی انسٹرکشن یہ تھیں کہ صوبے اور وفاق فنڈز پرووائڈ کریں ان کنالز کو بنانے کے لیے. تو یہ بات ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، پتہ نہیں چلا، یہ پہلے آپ لوگ آن بورڈ تھے، آپ نے خود اس کو کنسنٹ دیا، آپ کے صدر نے، کو چیئرمین نے. جب وہ کام ہونے لگا اور ریئیکشن آیا تو آپ لوگ فوراً بیک آف کر گئے. یہ ہوا ہے ایکچولی ان ریئلٹی. اس کے بعد آپ نے اب اسکیپ بورڈ آپ کہہ رہے تھے پورے معاملے کنسنسس تھا، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی اس پورے ایشو کے اوپر، لیکن جب وہاں سے عوامی رد عمل آیا تو اس کے بعد بیک فٹ پہ گئے ہیں. یہی ہوا ہے، آپ بے شک چیک کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی اخبار میں کہاں یہ نیوز آئٹم چھپے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا نا کہ اب آپ کے گلے پڑ گئی بات تو آپ نے کہا پنجاب کر دیں اور اسکیپ گوڈ بنا دیں پنجاب کو. بھئی آپ کی جو سندھ میں بھی کنالز بننی تھی وہ تو آپ کے کنسنٹ سے ہی بننی تھی نا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے کنسنٹ دیا، اس کے بعد یہ کام شروع ہوا، اور اس کے اب آپ جو ایک دم سے آپ بیک آف کر گئے اور آپ سارا اٹھا کے ہمارے سر پہ ڈال دیا آپ نے مدعا. بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ویسا کام نہیں کریں گے جس سے سندھ کا کوئی مفاد جو ہے وہ ہرٹ ہو. ہم نے ماضی میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کتنا زیادہ پریشر تھا، اس کے باوجود وہ ڈیم نہیں بنایا گیا کیونکہ اس کے اوپر کنسنسس نہیں تھا. کوئی بھی پانی کا منصوبہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اوپر جو ہے وہ جو وفاق سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. ہم نے یہاں پہ جو ہے جو مختلف اکائیاں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح کیا، ہم آگے بھی ایسی کریں گے. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ لوگ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. جہاں تک بات رہ گئی یہ جو میرے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی کوشچن پوٹ کر دیں، تو بھائی پھر آپ جو سوال کرتے ہیں وہ بھی آپ کوشچن ہی پوٹ کر دیا کریں، ہمارے سے آگے کیوں جواب لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 500 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی کوئی 2-3 ارب روپے یا 10-5 کروڑ روپے، آپ کو وہ ساری باتیں پتہ ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن آپ کو جو آپ کے صوبے کی پرفارمنس ہے وہ نہیں معلوم کہ 500 ارب روپے کہاں گئے، کوئی جواب نہیں ہے. بھئی آپ بتائیں نا، یہ سوال عوام آپ سے پوچھتی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب کو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ڈکلیئرڈ ویلتھ 11 کروڑ روپے ہے.
مگر وہ جب پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ 40 کروڑ روپے دے رہے ہیں, وہ 4000 کنال زمینیں دے رہے ہیں. آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے؟ آپ باقی سارے پاکستان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں نے جو مثالیں دی ہیں یہ آپ کے جو پروونشل اسمبلی کے اجلاس میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے باقاعدہ. یہ جو میں بتا رہا ہوں ہاسپٹل کا معاملہ ہے, ہیلتھ کے اندر پیسے کھائے جا رہے ہیں, یہ جو وہاں پہ مسٹر 90% والا گیم چل پڑا ہے, اس کا آپ لوگ جواب دیں, ہم نہیں جواب دیں کہ وہاں پہ کابینہ کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کرپشن کر رہے ہیں. جواب لے لینا ذرا. محمد صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیا رسپونڈ کریں گے؟ کچھ سوالات کیے ہیں آپ کے سامنے. دیکھیں ویری سمپل سی بات یہ ہے, مجھے جو 500 ارب ہے اس کے مجھے ڈیٹیلز نہیں معلوم, لیکن میں پتہ کر کے ڈیفینیٹلی بتا دوں گا. دیکھیں ایک صوبہ ہے جس کے اوپر اتنی زیادہ, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ سوائے 2 سال یا 3 سال کے جو کہ 20, 21 تھا اور 22 تھا, جس میں سب سے کم دہشت گردی ہوئی ہے اس صوبے میں, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف فیڈرل میں بھی تھی اور گورنمنٹ میں ادھر پروونشل میں بھی تھی, تو ان کی جو مینجمنٹ تھی دیٹ واز مچ بیٹر. ٹھیک ہے, اب اس بیسس کے لحاظ سے باقی جو ہوگا تو آئی ایم شیور 500 ارب کہیں نہ کہیں خرچ ہوئے ہوں گے, کہ کتنے لوگوں کہاں کیا نہیں ہوتا, کتنا نقصان ہوا ہوتا ہے, کس چیزیں, وہ ساری چیزیں آپ کو ڈیفینیٹلی آئی ول فائنڈ اٹ آؤٹ اینڈ آئی ول شو دیٹ تھنگ. ریگارڈنگ کرپشن, دیکھیے کرپشن میں پاکستان تحریک انصاف ہیز گاٹ اے زیرو ٹالرنس. ہم لوگ اگر ہمارے اندر بھی خود بھی خرابی ہوتی ہے ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں, ہم اس کو دباتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو ہم اس کو جانے دیں, ہم اس کو ان لوگوں کو وہ کریں. اگر ہم لوگ کرپشن کو سپورٹ کرتے تو جہانگیر ترین ہم سے کبھی خفا نہ ہوتا. جہانگیر ترین جو تھا نا, جب اس کے اوپر پاناما کی وجہ سے اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, وہ تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا, لیکن جب اس کے اوپر یہ شوگر مافیا کی وجہ سے جب وہ بات آئی تھی تو اس پہ خفا ہو گیا تھا کہ آپ میرے اوپر, اور عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی اپنے آپ کو کلیئر کرو. اسی طریقے سے علیم خان تھا, علیم خان کے اوپر جب وہ زمینوں کا آیا تھا کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا اور ان کو وائل ہی واز اے منسٹر ہی واز اریسٹڈ, ہم نے ان کو کوئی اسپیشل وہ کنسیشن نہیں تھی جیسے ان لوگوں نے اپنے سارے کیسز معاف کروائے. عمران خان نے ان کو کوئی یہ وہ لوگ ہیں جو چھوڑ گئے پارٹی سے سائیڈ لائن پہ ہو گئے ہیں. کچھ موجودہ جو لوگ ہیں سی ایم کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں نا, آپ کی خیبر پختونخوا سے بہت سے اسمبلی تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں, وہاں کبیرہ کے بہت سے لوگوں پہ الزامات لگتے رہے ہیں, حال ہی میں لگے. دیکھیں میں اس طرف ہی آ رہا ہوں, اس پہ ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. ہم لوگ اپنے جو پارٹی کے اندر بھی, اپنے جو صوبے کے اندر, اس کے اندر بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کو جب شک ہوا کہ یہ کوئی 15-20 لوگ جو ہیں انہوں نے وہ کیا کہہ سکتے پیسے لے کر ووٹ دیے تھے, تو ان کو 2018 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ان کو فارغ کر دیا تھا. ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم لوگ جیتتے یا ہارتے, ہماری کوشش یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو ان ساری چیزوں کو پکڑ کے کلین کریں, اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے اگر ان کے اندر ہوگی اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے ایکشن ہوگا. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر یا پاکستان میں یا فیڈرل میں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو, حمزہ صاحب ہو, آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے جو یہ شہباز شریف صاحب, ان کے دونوں بیٹے, جس طریقے سے پچھلی حکومتوں میں جو سننے میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ ساری چیزیں, ایک پورا سسٹم تھا جو فنڈنگ میں جو لوگوں کو کانٹریکٹ ملتے تھے وہ کون سائن کرتا تھا, کس لحاظ سے ہوتا تھا, یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت سارے اینکرز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, سمپل سی بات یہ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ دیکھنا آپ پورے 4 سال صاحب آپ لوگوں کی حکومت رہی, چیزیں صاحب نہیں, یہ الزامات ہم لوگ لگا دیتے ہیں, مطلب آپ کی قیادت پہ بھی لگتے رہے ایک دوسرے پہ, سیاست یہ وتیرہ نہیں بن گیا سامو. لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, پاور میں ہوتے ہیں, تو کچھ چیزیں اس کی فائنڈنگ نہیں آتی, کوئی ثبوت دے کر کوئی سزائیں نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہیں تو کس طرح معاملات آگے چلتے. چلیں عامر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے سن لیا فلان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں آپ لوگ آن بورڈ تھے نہروں کے معاملے پہ, لیکن اب کچھ اس طرح کی بھی کہہ لیں افواہیں ہیں کہ زرداری صاحب فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے, مطلب ان کی جو بیماری ہے اللہ ان کو صحت دے, اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ شاید اتنا پریشر تھا سندھ میں عوام کا کہ ان کو بھی تھوڑا سائڈ لائن پہ ہونا پڑا کچھ ٹائم کے لیے, کہ کیسے فیس کریں جا کے صورتحال میں. دیکھیے نظامی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی سیاسی مخالفین میسر نہیں آئے, ہمیں ہمیشہ سیاسی دشمن میسر آئے ہیں. کوئی ہماری موت کی دعائیں کر رہا ہے اور افواہیں پھیلا رہا ہے, اور بیماری کے اوپر کوئی شک کر رہا ہے. اب بتائیے کس کی بات مانی جائے؟ مطلب ایک کہتا ہے کہ بیماری نہیں ہے اور ایک کہتے ہیں کہ زندہ ہی نہیں ہے. اب یہ کیا بتائیے, کسی کو کوئی خدا کا خوف ہو تو کوئی بات کی جائے. بہرحال زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے,
اور میعاد بڑھانا یا کم کرنا یہ اس کا اختیار ہے، وہ کرتا تو نہیں ہے، اس نے قرآن میں کہا. تو اس لیے کسی کی زندگی نہ کسی کی دعاؤں سے بڑھتی ہے اور نہ بد دعاؤں سے کم ہوتی ہے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت دے. آمین. اب یہ بات یہاں پہ کرنے کی یہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے فرما تو دیا، لہجے ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں کے آج تک وہی ہیں جیسے 2/3 اکثریت والے بھاری مینڈیٹ کے تھے. حالانکہ اب یہ ہمارے احسانوں کے بوجھ تلے دبے، لیکن اس کے باوجود لہجہ ہے کہ اس کے اندر احسان مندی نہیں ہے، اور وہ بے قدری اور وہ بے حسی اور احسان فراموشی، وہ تو شاید ان کا ترائے امتیاز ہے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ صدر پاکستان کے جو انہوں نے ذکر کیا جولائی کی میٹنگ کا، دراصل اس سے پہلے سندھ حکومت خط لکھ رہی ہے، اور صدر صاحب نے وہ جو گرین پاکستان پروجیکٹ کی میٹنگ کو چیئر کیا، اس کے اندر صدر صاحب نے کوئی منظوری نہیں دی، نہ ہی صدر پاکستان کوئی نہروں کی یا پانی کے منصوبوں کی منظوری دیتے ہیں. انہیں گرین پاکستان پروجیکٹ کی ایک ڈیٹیلز بتائی گئی جس کے اوپر انہوں نے کہا اب یہ جو نہریں بننی ہیں یہ سندھ حکومت کی مرضی سے بننی ہے، صدر پاکستان کی مرضی سے نہیں بنتی، اور نہ وہ اپروو کرتے ہیں نہ انہوں نے کیا. اب آئیے وزیر اعلیٰ یہ تو جولائی کی بات کر رہے ہیں، جون سے خط لکھ رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دے رہے. آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے جو کہ آئینی طور پہ بلایا جانا ضروری ہے. اس کا جواب کوئی نہیں ہے. ہماری نیتوں پہ شک کر لیں اور ہمارے اوپر تنقید کر دیں. بات اتنی ہے کہ اگر آپ معاملات کو آئینی طور پہ نہیں چلائیں گے اور پھر اپنے آپ کو خمار آپ کے اندر وہی ہوگا کہ آپ اپنے تکبر کی کسی ساتویں منزل پہ بیٹھنا چاہیں گے تو ایسے معاملات نہیں چلیں گے. ہم ملک کے اندر جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو بھی یہ چند دن پہلے ہوا ہے اس میں رہنمائی فراہم کی ہے پارلیمان اور حکومت کو، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا سینیٹر صاحب فرما دیتے کیونکہ یہ بھی جوائنٹ سیشن میں موجود تھے. تو انہیں جولائی والی بات تو یاد ہے لیکن انہیں مارچ والی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پوری صورتحال پہ حکومت زیادہ اوپنلی نہ کھیلے، مطلب آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں چیک اینڈ بیلنس کے. چلیں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جو سیاسی معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جیل میں، آگے چل کر کوئی اسٹیبلشمنٹ یا جو رابط یا بیک چینل پہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف میں. مطلب وہ لوگ جو لسٹیں بنا رہی تھیں ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، لیکن جو دیگر لوگ ہیں وہ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مل آتے ہیں. اس کے بعد سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ بیک چینل کے روابط جو ہیں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ رابطہ جو ہے اس حوالے سے کوئی ٹاسک ملا ہے جس پر بہت سی تردیدیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آل تو آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمایوں محمد صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ایک تو یہ بتا دیں کہ خبریں تھیں کہ عید کے بعد گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی، بانی پی ٹی آئی ان سے اس طرح سے خوش نہیں ہے، اس طرح سے اب ان کو اعتماد حاصل نہیں ہے، لیکن وہ تو ایک ملاقات کر کے آئے ہیں اور جو باہر آ کر اس طرح کی باتیں سامنے کر رہے تھے لوگ وہ سائیڈ لائن پہ ہو گئے. اب دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نارملی جب ملاقات اندر ہو رہی ہے تو جو دو ہے نا، ایک وہ شخص جو گیا ہے اور ایک وہ شخص جو اندر ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا. اب جب یہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے جو باتیں کی اس کے برعکس جو اخباروں میں اور جو میڈیا میں وہ باتیں چل رہی ہیں وہ کچھ اور چل رہی ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی نہیں کہا کہ کوئی ملاقاتیں کرو یا کوئی ڈسکشنز کرو کچھ کرو، لیکن دوسری طرف اخباروں میں چھپ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو کون یہ ساری انفارمیشنز دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے، کس طریقے سے. ہمارے صاحب وہ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور جیل کی دیواریں جہاں عمران خان صاحب ہیں تو وہاں کان شان شاید وہ دائیں بائیں سے باتیں نکل آئیں. جہاں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہیں ہو رہی، ان کے خاندان کے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی اور گنڈا پور جاتے ہیں ملاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیواروں کے کان جو ہوتے ہیں نا وہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں سمپل سی بات ہے، کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کورٹ نے کہا ہے ان لوگوں کو، یہ ہائی کورٹ کی بات کرو، ان جن لوگوں کو وہ اجازت دیتے ان لوگوں کو ملاقات مل کے ہونی چاہیے. اب کیا ہے اس کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے. اچھا وہ یہ کہتے
دیتے ہیں جو ان کے لائرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لائرز مل رہے ہیں نا یا فیملی والے مل رہے ہیں. دیکھیں لائرز کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ہمارے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. عفنان صاحب جو ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے آئی ٹی میں ہیں, میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں. میں ایک ہی پرابلم کو کسی اور طریقے سے دیکھوں گا, وہ اسی پرابلم کو کسی اور طریقے سے دیکھیں گے. جب ہم ڈسکس کریں گے عامر صاحب کسی اسی پرابلم کو کسی تیسرے زاویے سے دیکھیں گے چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوگا. جب ہم اس لحاظ سے ڈسکشنز کریں گے تو وہ 3 مختلف ویوز نظر آ جائیں گے, ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ جان بوجھ کے عمران خان سے لوگوں کو ملنے نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے یہ لوگ چاہ رہے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ ان کی ملاقاتیں نہ ہو اور پھر یہ لوگ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن دے کے ان پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں ڈفرنسز کریٹ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس میں الیکٹیبلز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. جس کو پی ٹی آئی کی بیکنگ ہے وہ جیتا ہے, جس کو پی ٹی آئی کی بیکنگ نہیں ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا 30 مار خان کیوں نہ ہو وہ نہیں جیتتا. تو اس وجہ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بے شک وہ نہ کریں. لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ سیٹ کر رہے ہیں, جو آپ اس وقت جس طریقے سے چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی چاہیے حالانکہ کورٹ اجازت دے رہا ہے کہ اجازت ہو, تو پھر یہ یاد رکھنا ہم تو سہ گئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ کے ساتھ تو عوام نہیں کھڑی ہوگی, الٹا عوام آپ کو 2 اور سنائے گی. تو وہ کام کرے جو صحیح ہے, وہ کام نہ کرے جو صحیح نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا کمنٹ میں کر جاؤں گا, میں فار اے چینج میں عفنان کے ساتھ اس جگہ پہ ضرور ایگری کرتا ہوں کہ 8 جولائی 2024 کو پریزیڈنسی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی گرین انیشیٹو کے لحاظ سے. لیکن ایک بات یاد رکھنے ہے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے یہ خالی پریزیڈنٹ نہیں ہے. عارف علوی صاحب خالی پریزیڈنٹ تھے لیکن آصف علی زرداری صاحب سندھ کا سب کچھ ہے, پیپلز پارٹی کا سب کچھ ہے. ایون بلاول بھٹو جو چیئرمین ہے اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے جو زرداری صاحب کو پسند نہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بچہ اندر ٹریننگ ہے. تو اگر وہ بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں اور وہ سندھ کی زمین دے دیتے ہیں کہ بھئی ہاں دے دو, تو پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی ہم لوگ تو بیچ میں تھے ہی نہیں, یہاں مجھے بھی ایک اعتراض ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے. تو آپ وہ چیز کرو جس لحاظ سے کریں, لیکن اوورآل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ بیسیکلی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈویژنز ہو جو کہ کبھی نہیں ہوں گی. لیکن ڈویژن ہم نے دیکھ لی نا کافی, مطلب قمر صاحب سائیڈ لائن ہو گئے, فیصل چودھری آئے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئے پارٹی میں رہے. فیصل چودھری از ناٹ اے پارٹ آف پی ٹی آئی. فیصل چودھری از ناٹ اے پارٹ آف پی ٹی آئی. چلے وہ فیصل چودھری with due respect is not a part of پی ٹی آئی جی. چلے باری پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے رہے, ان کے بھائی کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, پی ٹی آئی ڈیفرنٹ چیز. چلے ٹھیک ہو گیا آپ کو. اچھا عفنان صاحب یہ کیا خواہش ہے آپ لوگوں کی, کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے, کوئی بیک چینل پہ کوئی روابط نہ بحال ہو جائیں, یہ ایک فیئر ہے حکومت کو, اس لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے سال میں بہت زیادہ ملاقاتیں, 1000 سے زیادہ ملاقاتیں ان کی 1 سال سے کم میں ہوئی تھیں. اب مجھے آپ بتا دیں کون سا پولیٹیکل پریزیڈنٹ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا رہا ہے جس کی اتنی ساری ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے باوجود اس کے اوپر جو ہے ان سے یہ وہ بولتے ہیں کہ یہ بھی کم ہے. اور ماشاءاللہ یہ حال ہے عدالتوں کا کہ جیل مینول کو اٹھا کے انہوں نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے, اور جو ان کے پٹیشن لے کے چلا جاتے ہیں لائر اس کی بات مان لیتے ہیں. حالانکہ یہی اور کوئی میاں نواز شریف صاحب تھے تو مجھے آج تک یاد ہے تھرسڈے کو ملاقات کی اجازت ہوتی تھی, اس وقت بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اکثر اس وقت ہم جاتے تھے اور ہمیں ملے بغیر ہی واپس بھیج دیتے تھے شام 5 تک. تو اب بات یہ ہے لیکن یہاں فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. عفنان بھائی فیملی کو تو ملنے دینا چاہیے تھا عید کے موقع پر, باقی چیزیں مطلب فیملی کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا ملنے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم برداشت کر لیں گے, آپ کیا کرو گے؟ ہم گزر چکے ہیں بھائی جان, آپ جو ہمارے ساتھ کر چکے تھے نا, ہم نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا 2013 سے 18, آپ نے 2018 سے 22 کیا, یہ اس کی جوابی کارروائی ہے. آپ یہ اور اس سے آپ سیکھیں کہ اگر آپ ہمیں بار بار چھیڑیں گے تو پھر جوابی کارروائی ہوگی. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالتے ہیں, دوسروں کے گھر والوں پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں. مطلب عفنان بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو یہ انتقال میں جو پہلے کیا آپ لوگوں کی قیادت کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ, مطلب یہ چلتا رہے گا معاملہ. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ شروع نہیں کیا. ہم 2013 سے 18 بھی یہ کر سکتے تھے,
مگر ہم نے نہ ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت گرائی. ابھی ختم تو کر سکتے تھے آپ لوگ, ختم کرنے کی اپورچونٹی آپ لوگوں کے پاس تھی. انہوں نے شروع کیا ہے اور یہ شروع کرنے کے بعد ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بھی کریں گے. تو بات بھی ٹھیک ہے, آپ بھی کر لیں ہم بھی کر لیتے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور دوسری بات یہ جو میرے بھائی جو ہیں بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے حس بھی ہیں, ہم یہ بھی ہیں, پتہ نہیں کیا. حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. میں نے تو ایک فیکٹ بیان کیا ہے کہ 8 جولائی 2024 کو میٹنگ ہوئی جس میں کناز کی اپروول دی گئی, صدر زرداری صاحب نے, اس کا نیوز آئٹم موجود ہے. اس میں کیا تکبر کی بات ہے؟ آپ دلیل کی بات کریں نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات پیپلز پارٹی سے اچھے ہوں, میں یہ بالکل نہیں چاہتا ہمارے خراب ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطیاں ہمارے سر پہ ڈال دیں. آپ رسپانسبلٹی لیں, جو بات ہوئی ہے. یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ آگے جو ہے وہ معاملات ظاہر ہے ہم افہام و تفہیم سے چلانا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. ویسے بھی ہم کو ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سندھ کا مفاد خراب ہو اور پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہو. تو ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ جو ریلیونٹ فورمز ہیں اس کے اوپر میٹنگز بلائیں گے اور معاملے کو ٹھیک طرح چلائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عامر صاحب دیکھا ہم نے ماضی میں کس طرح سے پاکستان کی سیاست رہی ہے. 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے رہے. ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ وہی ایک پولیٹیکل رائیول, اور جس طرح انتقام کی سیاست ساری چیزیں. آپ کی قیادت بھی جیل میں رہی ہے, جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ خصوصاً بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں. عید کے موقع پر فیملی سے, گھر والوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی, بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے نظامی صاحب, آج شہید بھٹو کی برسی ہے اور یوم شہادت ہے. ہم نے پیپلز پارٹی نے تو جو دیکھا ہے, ہم تو دشمن کے لیے بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایسے دن دیکھے اور ایسے حالات دیکھے. محترمہ اپنی آٹو بایوگرافی ڈاٹر آف دا ایسٹ میں سارا واقعہ لکھتی ہیں کہ ان کی اور بیگم نصرت بھٹو کی کس طرح آخری ملاقات کروائی گئی اور بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے تک نہیں دیا گیا. اور یہ ساری ایک تاریخ ہے. کیا ہوا پھر, انہیں پھانسی دی گئی اور چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا گیا خاندان کو. تو اتنے کربوں سے نکلے ہیں. پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی 14 سالہ جیل ہے. اچھا, وہ جو ہمارے مخالفین نے کیا, کیا کیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس میں پی ایم ایل این بھی شامل رہی, اور پی ٹی آئی کا تو دور انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہ انتقام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت پلس پوائنٹ ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا, اور ہم تو ہمیشہ اگر کوئی سیاسی قیدی ہو بھی, ہم تو عام قیدی کو بھی اس کے حقوق دینا چاہتے ہیں. اس سیاسی قیدی کو تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے, اور میرے خیال میں حاصل ہیں بھی. یہ جتنی ملاقاتیں جس تواتر کے ساتھ, میں نے آج تک کسی بھی قیدی کے اتنے وکیل نہیں دیکھے درجنوں کے حساب سے, کہ اتنی اسے فیسلٹی ہو کہ ہر وکیل ہی مل رہا ہے منہ اٹھا کے, اس نے کبھی ان کا کیس لڑا ہے یا نہیں لڑا, وہ بھی شریک ہے. اچھا, پھر وکیلوں کی لڑائی ہے, پھر وکیلوں اور سیاسی قیادت کی لڑائی ہے, اور پھر وہ گھر کی گھر سے لڑائی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. علیمہ خان گروپ علیحدہ ہے, وہ بشرا گروپ علیحدہ ہے, وہ آپ کے سامنے معاملات ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب کو حقوق ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ قید میں ہیں تو اپنی قید کو انتشار کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے. آپ کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ہیں, لیکن آپ کے حقوق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کے حقوق کو غصب کریں. لیکن حکومت کو ان چیزوں میں دیکھنا چاہیے, جو ان کے معاملات آئینی اور قانونی طور پہ انہیں حاصل ہیں وہ ملنے چاہیے. اور ہمیں اب تاریخ سے کچھ سبق سیکھ بھی لینا چاہیے. وکلا کی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ایک اب سیاسی جماعت میں وکلا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, صفحے اول پہ ساری جو لیڈرشپ ہے وہ وکلا پر بیشتر جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں. تو وہاں پہ وکلا کی سیاست ڈیفینیٹلی وہ ڈومینیٹ کرتی نظر آئے گی. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جو بجلی کی جو قیمتیں ہیں پرائم منسٹر کی جانب سے کم کی گئی ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, ہم نے کہا کہ جو پرائم منسٹر کی جانب سے بجلی کی قیمتیں کم کی گئی ہیں, اور تو جتنی زیادہ قیمتیں ہو چکی تھیں اس میں ایک پیریڈ ہے بہت کم ہے, لیکن چلے صاحب وہ عوام کو ان مشکل حالات میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملے گا. لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہو رہی ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بات کریں کہ مزید بھی اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. 7 روپے 41 پیسے 4 جو پیسہ ہے وہ کم کیا گیا ہے, لیکن کہا جائے 6 روپے مزید بھی حکومت عوام کو ریلیف دے سکتی ہے. عفنان صاحب, یہ ریلیف مل گیا, ٹھیک ہے, لوگ اس کو پاکستان قوم جو ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آفٹر لانگ ٹائم حکومت کی جانب سے ایک بڑا ریلیف ہے ایک عام آدمی کے لیے. بجلی کے جو بل تھے لوگ خاصے پریشان تھے اس کی وجہ سے, لیکن مزید بھی کمی ہو سکتی تھی اس میں. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ بجلی کا بل جتنا نیچے آ سکتا ہے اس کو لایا جائے, اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پچھلے 1 سال سے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی.
اور یہ سارے جو کانٹریکٹس ہیں یہ ری نیگوشیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آلریڈی یو آر لیگلی بائنڈ ٹو پے دیم. تو اس کے باوجود ان کو ری نیگوشیٹ کیا گیا اور سگنیفیکنٹلی ڈکلائن ہے. مطلب آپ دیکھیں نا 44 روپے سے 37 روپے از اے سگنیفیکنٹ 20% کا ڈکلائن, بہت بڑا ڈکلائن ہے, اور تقریباً اتنا ہی ڈکلائن جو ہے وہ آپ کا کمرشل بجلی کے لیے بھی ہے. تو جو ہماری دیکھیں مسلم لیگ نون کی ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس فرینڈلی ہی رہی ہے, تو ہمارے آگے انشاءاللہ آگے اور مزید اس قیمت کو نیچے لے کے جانے کا پلان ہے. اور جو یہ میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ بجلی کی کھپت بہت کم ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے سولر جو ہے وہ کوئی 12-13 ہزار میگا واٹ سولر امپورٹ ہوا ہے, جس میں سے 4,000 میگا واٹ جو ہے وہ آن نیٹ میٹرنگ پہ ہے, باقی سارا جو ہے وہ ویسے ہے, مطلب کہ پورے اسٹینڈ الون سسٹمز ہیں. تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بجلی کے اوپر جو ہے وہ پریشر کم ہے کنزمپشن کے اوپر. تو یہ ہے معاملہ, اور یہ ہماری اچھی پالیسیز کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا. آپ مجھے بتائیں نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کون لے کے آیا تھا, کون سی حکومت لے کے آئی تھی؟ حالانکہ اس کے بعد اور بھی پہلے بھی بہت حکومتیں آئیں, بعد میں بھی آئیں, لیکن کوئی اور نہیں لایا یہ پالیسی, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ گرین ریولوشن پاکستان میں آیا, جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سولر امپورٹ ہوا اور لوگوں کو سستی بجلی ملی, کیونکہ ظاہر ہے گریڈ پہ بجلی بہت مہنگی ہے, ابھی بھی مہنگی ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید اور خوشخبریاں جو ہیں وہ قوم کو دی جائیں گی, اور اس کو مزید اور نیچے بجلی کے ریٹ کو لایا جائے گا. میں ایک بات اور ایڈ کر دوں, ایک بات اور ایڈ کر دوں, دیکھیں میں زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ہم کبھی بھی اپنے مخالفین کے لیے بھی کوئی بری دعا نہیں کرتے, اور میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی بری دعا نہیں کرتا. تو یہ جو, اور ہمیں ظاہر ہے ملک کے اندر پولرائزیشن اگر کم کرنی ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ پولیٹیکل ورکرز کو اور جو لیڈرشپ ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے, تبھی پولرائزیشن نیچے آئے گی, ورنہ جو ہے وہ معاشرے میں اور پولرائزیشن آئے گی. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, ایک تو آپ سلیہ افراد بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی کوئی بڑی خوشخبری آئے گی, پرائم منسٹر کوئی مزید بھی اناؤنسمنٹ کریں گے اس حوالے سے, لیکن ایک دوسری رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ 3 ماہ کے لیے ریلیف ہوگا, بجٹ آئے گا, بجٹ کے بعد شاید یہ قیمتیں دوبارہ اسی جگہ پہنچ جائیں. دیکھیں ابھی افنان صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, دیکھیں سمپل سی بات یہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ گرین انیشیٹو یا سولر کے لحاظ سے کر دیا. سولر کا تو ان لوگوں نے خود ہی ستیہ ناش کر دیا ہے. ایک پالیسی لے کر آئے, لوگوں کو کہا سولر لگاؤ, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, اس کے اوپر آپ نے 18% آپ نے وہ لگا دیا. اچھا یہ بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بجلی کے پیسے کم کیے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 50, 100, 200, 400 یونٹ والوں کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. یہ جو بڑے ہیں انڈسٹریز ہیں, اچھی بات ہے کہ انڈسٹریز کے اوپر ہونی چاہیے, اچھی بات ہے کہ جہاں زیادہ ہو رہا ہے کسی کو فائدہ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو 80% آف جو صارفین ہیں ان کے اوپر یہ نہیں ہوگا, پلس یہ 3 منتھس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, نمبر 2, آپ ایک طرف یہ لگا رہے ہو, دوسری طرف آپ لیوی بڑھا رہے ہو. آپ ایک طرف یہ کر رہے ہو, آپ جو پیٹرول ہے وہ سستا نہیں ہو رہا, وہ اسی طریقے سے, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے 70 روپیز لیوی لگائی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹائم کے اوپر صرف 2 روپے 95 پیسہ اور 3 روپے سمتھنگ پیسہ یہ لیوی لگائی تھی, باقی کچھ نہیں کیا ہوا تھا, اور وہ اس وجہ سے ریلیف دے رہے تھے کہ $115 بیرل تھا, آج $71 بیرل ہے. سوچیں اس کے باوجود آج 290 یا 284 پہ آپ کا پیٹرول ہے, اور اس وقت 150 کا تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ کتنے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں, اور یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے 255 ہو گیا پیٹرول, ویسے نا آپ کسی مہنگی جگہ سے پیٹرول لے رہے ہیں, ویسے 255 ہو گیا ہمارے صاحب پیٹرول کا جو پرائس ہے. ٹھیک ہے 255 میں جلدی میں 295 پڑھ لیا ہوگا, 255 پڑھ گیا. دیکھیں 255 سٹل 100 روپے زیادہ ہے, اور آج بیرل کتنا کم ہے. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مین چیز یہ ہے کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے 20% کم کر دیا, بہت بڑی بات ہے. یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ وہ ہیں, میری بات سنیں, یہ تو آپ ہی کا تحفہ ہے نہ. 2015 سے پہلے جو پاکستان کا سرکولر ڈیٹ ہوتا تھا وہ 184 250 سے زیادہ نہیں جاتا تھا. پھر جب آپ لوگوں نے یہ جو سو کالڈ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو سی پیک لے کر آ گئے اور 10,000 میگا واٹ کا وہ بیچ میں کر دیا ہے ملک کے اندر, وہ بنا تو دیا آپ لوگوں نے, اس کی ڈسٹریبیوشن لائنز تو بنائی نہیں. جب ڈسٹریبیوشن لائنز نہیں بنائی تو وہ لوگ بجلی بنا رہے, ڈسٹریبیوٹ کر نہیں سکتے, کچھ ہو نہیں سکتا.
हमारे ऊपर आप लोगों ने उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन का मामला लंबा मामला है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट आएगी लंबा चलेगी तो वो क्रेडिट भी लेगी ना इसका, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, लाइन लॉसेस सारी चीजें चले, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि उस तरह से फोकस नहीं किया, फोकस कर मुझे क्लोज करना चले। एक बात पाकिस्तान में तो हुकूमतें लेती हैं, सियासी हुकूमतें क्रेडिट, एक लंबा काम है ट्रांसमिशन लाइन पे, किसी सियासी हुकूमत पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी। हम देख रहे हैं पिछले अदवार काफ़ी टाइम में, बिजली ठीक है आपने मजीद पैदा कर ली, मुख्तलिफ अदवार में हुई है, ट्रांसमिशन लाइन की बेहतरी के लिए उस तरह से काम नहीं हुआ। चले मुझे शो क्लोज कर रहे हैं। आमिर हसन साहब ये बता दें कि बिजली आपने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर ने सामो रिलीफ दिया है, अब इसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है कि आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है? देखिए खुशाइंद है, जितनी भी बेहतरी हो रही है, हर बात पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कितनी बेहतरी है, ये जब गर्मी आएगी और बिजली की खपत बढ़ेगी और बिल आसमान को छुएंगे तो फिर हुकूमत को खुद पता चल जाएगा कि अवाम कितने मुतमईन है इस कमी के साथ, क्योंकि जितना इजाफा हुआ है ये उतनी कमी नहीं है। तो गवर्नमेंट को खुद भी देखना है, महंगाई के मारे लोग, ठीक है बहुत सी चीजें महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। अब गवर्नमेंट को इस शरह को कम कर लिया, अब महंगाई को कम करेंगे तो लोगों तक उसके समरात मिलेंगे, महज नारेबाजी से नहीं होता। हम यही चीजें कहते हैं कि अच्छी चीजें हैं, ये हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी अफनान साहब ने फरमाया हम कोई इनके मुखालिफिन नहीं है, ये फिर कह गए कि हमारे मुखालिफिन, हमारी वजह से तो आपकी हुकूमत बनी हुई है, हमारी वजह से तो आप जिलों से बाहर आके हुकूमत में आए थे, ये भी वजीर आजम हमने बनाया, आज भी किसी तादी की वजह से आप वजीर आजम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों की वजह से आप हैं। तो इसलिए ये ना कहें कि सदर पाकिस्तान के बारे में अगर आप उनकी अयादत कर रहे हैं तो साथ ये भी कहें कि जी हमारे, हम तो मुखालिफिन को नहीं कहते, आपका मुखालिफिन के बारे में कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत नहीं, अच्छा वो तो चले आपने देखा प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब को फोन भी किया है, उनकी इयादत भी की है, और चले ये जो प्राइस कम हुआ इसका क्रेडिट हम आपको भी देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देता है, और हुकूमत में नहीं आपके वोटों से हुकूमत कायम है। चले बहुत शुक्रिया आप बहुत मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।